अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गेस्ट टूर के प्रोग्राम में आपका मेज़बान अतीबुर रहमान। नाजरीन, आज के गेस्ट टूर के जो हमारे मेहमान हैं उन्होंने बहुत ही दिलचस्प कारनामा किया है। पूरी दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी K2 के बेस कैंप तक 660 सीसी वो गाड़ी ले गए हैं। K2 के बेस कैंप पहुंचने के लिए 4 व्हील ड्राइव गाड़ी का पहुंचना बामुश्किल होता है, लेकिन ये 660 सीसी गाड़ी ले गए हैं। आपका तारुफ, आप एडवोकेट हैं, शायर हैं और उसके साथ साथ कोहपैमा भी हैं, जिस पर इन्हें DC शिगर ने तहकीकात के बाद इन्हें रिकॉग्नाइजेशन सर्टिफिकेट से नवाजा और उसके साथ साथ आपको सफ़ीर शिगर और सफ़ीर सियाहत गिलगित बल्तिस्तान के एजाज़ से भी नवाजा। एक और बात यहाँ पर जो बड़ी दिलचस्प है, इन्होंने जब K2 के बेस कैंप तक अपनी 600 सीसी गाड़ी वहाँ लेकर गए तो इन्होंने इनामात के बाद उस गाड़ी को शिगर फोर्ट के म्यूज़ियम में गिफ्ट कर दिया। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुनव्वर मसूद हीरा साहब, हमें ये बताइएगा कि आपका ये शौक था वहाँ पर गाड़ी ले जाना या इत्तफाकन ये हुआ? मेरे तमाम देखने वालों को सबसे पहले मेरी तरफ से सलाम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे इज़्ज़त अफजाई की बुला के, और आपकी वसादत से मैं आज यहाँ से आपसे और सब लोगों से मुखातिब हूँ। तो क्वेश्चन आपने किया है कि शौक़ था। सर, शौक़ के बगैर तो नहीं होता। शौक़ तो मुझे बहुत है इसका। मैं गुज़श्ता 25 साल से सियाहत से वाबस्ता हूँ और मेरा हर साल वहाँ जाना आना होता है। शिगर में भी मैं 96 में फ़र्स्ट टाइम गया था और अब दोबारा गया हूँ। 96 में भी मेरी ख्वाहिश थी कि काश कभी ऐसा हो कि ये सड़क पे मैं सफ़र कर सकूँ, क्योंकि तब पैदल का ट्रैक था ये। अभी फिर भी थोड़ा सा कच्चा रोड बन गया है, बहुत नैरो रोड है, सख्त है, काफ़ी मुश्किल है वहाँ पे जाना। लेकिन ये था कि ख्वाहिश थी कि यार हम भी जाएं, वहाँ तक जाके देख सकूँ। बाकी जी भी मैंने सारा देखा हुआ था, ये रह गया था। इस दफ़ा फिर मैंने इरादा किया कि इस दफ़ा हमारी चूँकि नेशनल पॉलिसी है सियाहत का फ़रोग़ के लिए, हम कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं सारे, पूरा पाकिस्तान विजिलेंट है इस हवाले से, हमारी नेशनल पॉलिसी भी है। इसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं घर से यहाँ लाहौर से निकला हूँ और वो मेरी ख्वाहिश थी, जब थोड़ी एक हसरत भी थी कि शायद मैं पहुँच जाऊँ, कोशिश करने में तो हर्ज नहीं था। फिर मैं निकला हूँ तो वहाँ पे गया हूँ, वहाँ पे जाके इन्फॉर्मेशंस ली तो लोगों ने कहा कि ये मुमकिन नहीं है वहाँ तक जाना और ये इतनी छोटी गाड़ी है कि ये नहीं जा सकती। अच्छा, लोगों का रद्द अमल क्या आया जब आप गाड़ी लेकर गए? लोगों ने देखा कि यार पहली दफ़ा कोई इतनी छोटी गाड़ी और 660 सीसी यहाँ पर ले आए, तो लोगों ने आपको कैसे आकर पूछा और मतलब उन्हें यकीन हुआ, ताज्जुब हुआ, क्या रद्द अमल? सर, वहाँ पे सूरत हाल ये थी कि जिस दिन ये 26 अगस्त की बात है, 26 अगस्त को मैं जब शिगर से रवाना हुआ हूँ इसके लिए अस्कूली, ये इंसानी आबादी जो है K2 के दामन में उसका आखिरी गांव है और तिस्ते। अब वहाँ के लिए जब मैं निकला हूँ तो तमाम लोगों का ये ख्याल था कि ये वहाँ पे पहुँच नहीं पाएगी, लेकिन वो इतना ज़रूर कहते थे कि आपके साथ हमारी जो है ना वो दुआएं आपके साथ हैं, हमारी ख्वाहिश है कि आप जाएं, पहुँचें वहाँ पे। ड्राइवर्स का भी ये ख्याल था कि नहीं जाएगी, वहाँ के लोगों का, वहाँ के मिनिस्टर्स का, किसी का भी ये नहीं था। और उस दिन ये एक हॉट इशू था कि ये जाएगी या नहीं जाएगी। उसके बाद हम जब वहाँ पे निकले हैं और ये तमाम जो रास्ते के मसाइल थे या जो भी था उसको कह लें, जो पार करके हम जब स्कूल ही पहुँचे हैं तो रात हो चुकी थी। लेकिन आपको पता है कि रात में वहाँ गांव का माहौल है, लोग 6-7 बजे या इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद सो जाते हैं, लेकिन उस दिन स्कूल ही जाग रहा था। लोगों ने हमें बड़ा वार्मली वेलकम किया जब हम वहाँ पहुँचे हैं। उसके बाद वहाँ पर उन्होंने अगले दिन, हमारे रात को पहुँचे थे, अगले दिन उन्होंने तकरीब रखी, वहाँ पे टूरिस्ट पुलिस वगैरह भी आए, उन्होंने गाड़ी भी चेक की हमारी और हमें बड़ा वो फूलों के हार पहनाए और हमारा मतलब इस हवाले से जो जश्न मनाया गया वहाँ बाकायदा। अच्छा, इस पर आप ये बताएं कि बहुत सारा खौफ होता है इंसान के दिल में कि गाड़ी ख़राब हो जाएगी, मौसम की ख़राबी की वजह से कोई मुश्किल ना आ जाए, तो ये खौफ आपके दिल में था और आपको क्या लगता था कि आप ले जाएंगे इन सब खौफ होने के बावजूद? बिल्कुल सर, मुझे 100% यकीन था कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला के करम से मैं इसको ले जाऊंगा और मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट था इसमें। और जो मुश्किलात होती हैं, आपको पता है, खौफ भी होते हैं, डर भी होते हैं, लेकिन डर के आगे फिर जीत होती है। इसलिए मैं नज़र में यही था, क्योंकि मेरी नज़र में ये एक आसन काम इस हवाले से था कि मैं उस इलाके की टूरिज़्म को प्रमोशन भी करना चाह रहा था, उन लोगों के लिए करना चाह रहा था। इसीलिए मैंने ये रिकॉर्ड बनाने के बाद उन्हीं लोगों के नाम किया फिर। अच्छा, मुनव्वर मसूद हीरा साहब, हमें ये बताइएगा कि इससे हमारी ये जो सियाहत है
اس میں کتنی بہتری آئے گی اور کتنے لوگ اس طرف آئیں گے آپ کے اس کارنامے سے؟ سر مجھے بہت ہی یقین ہے کہ وہاں پہ لوگ اب جائیں گے، اور K2 ویسے بھی جو ہے وہاں لوگوں کی ایک خواہش ہوتی ہے، ہر ٹورسٹ کی ایک خواہش ہوتی ہے، یہ پیک ہوتی ہے. جیسے اسکردو ہے اس کو اسی لیے جنت کہتے ہیں سیاحوں کی، لیکن یہ جو شگر ہے یہ جنت الفردوس ہے سیاحوں کی، اور جنت الفردوس میں تو ہم سب ہی جانا چاہتے ہیں، اور ٹورسٹ کے لیے بالکل وہاں جائیں اور وہاں دیکھیں. یہاں بات شاید کرنے سے میں وہ چیزیں ایکسپلین نہیں کر سکتا جو وہاں دیکھنے میں ہے. یہ اتنی خوبصورت ویلی ہے، اتنی خوبصورت ویلی ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس ویلی نے میرا دل جیت لیا ہے. اور اتنے خوبصورت اور اتنے پرخلوص لوگ ہیں وہاں کے، اور وہاں کے جو نظارے ہیں وہ بالکل یونیک ہیں، اور وہاں کے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے. وہاں کے جھرنوں کے پانی، وہاں کے بادل، وہاں کی ہوائیں، وہاں کے برف، وہاں کے گلیشیئرز، یہ جا کے ایکسپیرینس کرنے سے تعلق رکھتے ہیں. یہاں بیٹھ کے شاید میں وہ نام بتا سکوں، لیکن وہاں جا کے آپ دیکھیں گے تو میری سب کو آپ کی حفاظت سے، ٹورسٹ سے گزارش ہے کہ آپ شگر ضرور جائیں اور تستے تک ضرور جائیں. صحیح. آپ نے ایک بڑا مثبت کام کیا کہ آپ نے اپنی 660 سی سی گاڑی کو وہیں پر شگر فورٹ میں ڈونیٹ کر دیا، گفٹ کر دیا اسے. تو کیا ان کے خلوص کی وجہ سے، خوشی کی وجہ سے، یا پھر صحت کو فروغ دینے کے لیے؟ سر اس میں ان کا خلوص بھی شامل ہے، ان کی محبت بھی شامل ہے، اور ٹورزم کا فروغ جو ہے وہ بھی شامل ہے. اور تینوں چیزیں اس میں چیزیں شامل تھیں، کیونکہ وہاں پہ میں نے یہ ریکارڈ بنایا، اور انہی پسماندہ جو ضلع ہے شگر، ان کے لوگوں کے لیے میں نے ایفرٹس کی تھی تاکہ دنیا کی توجہ اس کی طرف آئے. اس دفعہ اسکولی میں صرف 1500 ٹورسٹ گیا ہے، جو بہت تھوڑی تعداد ہے. اور اس وجہ سے وہاں پہ اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو بڑی پسماندگی ہے، لوگوں کے حالات ٹھیک نہیں تھے. انہیں کے لیے کیا تھا، اس لیے پھر میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس کو یہیں ڈونیٹ کرتے ہیں. اور اس کے بعد یہ ہماری جو پنجاب کی اور شگر کی، یا پنجاب اور گلگت بلتستان کی ایک دوستی کا ایک آغاز ہوا. ٹھیک ہے. منور مسعود ہیرا صاحب، ہمیں یہ بتائیے گا کہ سڑک پر بہت سی دشواریاں ہیں K2 کے سفر کے دوران، تو اس میں گاڑی ایسی جانا ناممکن ہے. تو بہت سارے لوگ یہ سوچیں گے، بلکہ کہیں گے کہ گاڑی کی آپ نے الٹریشن کروائی ہوگی. تو اس پر یہ بات بالکل تحقیق ہو چکی تھی کہ گاڑی میں کسی طرح کی کوئی الٹریشن نہیں ہوئی ڈی سی صاحب کی جانب سے؟ سر دیکھیں، سب سے پہلے جب ہم اسکولی پہنچے ہیں تو ان لوگوں کو یہ تھا کہ یہ گاڑی پہنچ نہیں سکتی تھی، یہ کیسے پہنچی ہے، ڈیفینیٹلی اس میں الٹریشن ہوگی. وہاں کی جو ٹورسٹ پولیس ہے اس نے بھی اس کو چیک کیا، اسپیشلی لوگوں نے بھی چیک کیا، وہاں کے میڈیا نے بھی چیک کیا کہ اس میں کوئی الٹریشن تو نہیں ہے. لیکن اس کے بعد جب ہم واپس آئے ہیں اور شگر کے ڈی سی صاحب کے پاس گئے ہیں کہ ہم نے یہ ریکارڈ بنایا ہے، اس کے ہمیں ریکوگنائزیشن دیں، انہوں نے پھر اس کو باقاعدہ ایکسپرٹس بلائے. گاڑی کے ایکسپرٹس نے آگے چیک کیا کہ اس کا کوئی گیئر چینج تو نہیں ہے، اس کا انجن چینج تو نہیں ہے، اس میں کوئی اور آلٹریشن تو نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے اس کو مطلب ڈیولی ویریفائی کیا. ان سب تحقیقات میں تقریباً کتنا وقت لگا؟ ان تحقیقات میں تقریباً کوئی 3-4 دن لگے. ہم نے 28 کو گاڑی دی تھی ان کو. اس کے بعد انہوں نے شگر کا جو ریکارڈ ہے، ہسٹری ہے، اس کی بھی پڑتال کی کہ آج سے پہلے تو کوئی ایسی گاڑی نہیں وہاں پہنچی. جب ان کا وہ سیٹسفیکشن ہوگی تو اس کے بعد انہوں نے 1 سپٹمبر کو ہمیں ریکوگنائزیشن لیٹر دے دیا. صحیح. تو اب ہمیں یہ بتائیے گا کہ 660 سی سی گاڑی لے جانا کیا خطرہ بھی ثابت ہو سکتا ہے کسی کے لیے یا نہیں؟ سر دیکھیں، خطرہ تو چھوٹی گاڑی ہو یا بڑی گاڑی ہو سب میں ہوتا ہے، کیونکہ روڈ وہاں پہ نہیں ہے. روڈ کچا ٹریک ہے، جیپ ٹریک جسے ہم کہتے ہیں پہاڑوں کا، اور وہ بھی رف اینڈ ٹف ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ٹریک خوبصورت بہت ہے. وہ خوبصورتی جو ہے اس کے سامنے پھر وہ مشکلات کچھ بھی نہیں لگتی. صحیح، مان پڑ جاتی. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ 660 سی سی گاڑی لے گئے، آپ کو مختلف خطاب سے بھی نوازا گیا اور مختلف سرٹیفکیٹس بھی دیے گئے، تو ان کا کیا فائدہ ہوا صحت کو؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں آگے آنے والے وقت میں کیا صحت میں مزید تبدیلی آ سکے گی؟ وہاں کی سڑکیں نہیں بن سکیں گی یا کس طرح سے؟ سر یہ جب میں ہو کے آیا ہوں تو میں نے آ کے واپسی پہ یہ بات کی تھی راجہ صاحب سے. انہوں نے جب مجھے سفیر شگر کے اعزاز سے نوازا کہ سر یہ اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے. انہوں نے پھر گورنمنٹ آف پاکستان سے بات کی اور گورنمنٹ نے انہیں فنڈز بھی دے دیے اور یہ روڈ اب بننے لگی ہے. اچھا. اور یہ انشاءاللہ
اسکولی سے آگے پیو تک یہ روڈ بنانے لگے ہیں. اس میں سے جو K2 پیدل جانے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ فائدہ ہو جائے گا کہ ان کا جو پہلے ایک ہفتے کا ٹریک بنتا تھا اب وہ صرف 2 دن پہ آ جائے گا. صحیح. اس سے وہ نزدیک ہو جائیں گے, جو کوئی بھی K2 جانا چاہے گا تو ایزیلی چلا جائے گا. صحیح. اور گورنمنٹ نے ماشاءاللہ سے فنڈس بھی دے دیے ہیں ان کو, کوئی میرے نالج میں آیا اربوں میں ہے. صحیح. اور یہ روڈ بننے کے بعد تو پھر بہت ایزی ہو جائے گا, پھر تو کسی گاڑی کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. صحیح. تو بڑے بڑے شوقین پڑے ہیں پاکستان میں, تو آج تک وہ کیوں نہیں 660 cc گاڑی لے کر پہنچے, یا ان کی اس طرف توجہ نہیں تھی؟ سر دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں, ایک توجہ نہیں تھی اس طرف, دوسرا یہ بھی ممکن ہے کہ وہاں کا چونکہ روڈ جو ہے وہ رف ہے, نالوں میں سے گزرنا پڑتا ہے, پل وغیرہ پراپر نہیں ہے, سڑک پراپر نہیں ہے کہ جہاں سلائیڈ ہوئی ہے وہاں سے اوپر سے گزرنا ہے آپ نے, وہ جگہ نہیں ہے وہاں پہ, کسی نے سڑک بنانے نہیں جانا. صحیح. ٹھیک ہے, وہ لوکل لوگوں نے کی جو لوکل سی سڑک تھی یہ وہ تھی, لیکن اب انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ کارپیٹ روڈ بن رہا ہے اور یہ آسانی ہو جائے گی. اور میری وجہ سے, اسی وجہ سے لوگ وہاں نہیں گئے, ایون جو لوکل لوگ تھے انہوں نے بھی کبھی اس کو ٹرائی نہیں کیا. صحیح. تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی یہ فرسٹ ٹرائی تھی, فرسٹ ٹرائی میں آپ کامیاب ہو گئے یا پہلے آپ K2 جاتے رہتے تھے تو اس کی نہیں سر, یہ میری فرسٹ اٹیمپٹ تھی K2 جانے کے لیے. اس سے پہلے میں اس روڈ سے شگر سے آگے نہیں گیا تھا, مطلب شگر سٹی بھی ہے, شگر ویلی بھی ہے. شگر سٹی جو ہے ویلی کا, اس سے میں آگے نہیں نکلا تھا, اور یہ فرسٹ ٹائم میں وہ آگے گیا ہوں, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی, اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے. تو اب آگے کے کیا پلانز ہیں آپ کے, کس طرح سے آپ سر اب آگے کے جو پلانز ہیں وہ ٹورزم کی پروموشن کے حوالے سے بھی ہیں, اور جی بی اور پنجاب کی دوستی کے حوالے سے بھی ہیں. اس میں ہم نے ابھی یہاں پہ جب میں لاہور بار میں آیا, اپنے میں وکیل ہوں, تو دوستوں نے یہاں پہ ایک بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا, بڑی ویل ریسیپشن دی, اور اس کے بعد لاہور بار ایسوسی ایشن نے باقاعدہ اس کے لیے ایک سیمینار کہہ لیں اس کو یا تقریب کہہ لیں اس کو, اس کا انعقاد کیا. اور وہاں سے جو بار کے شگر بار کے پریزیڈنٹ ہیں جناب مہدی علی صاحب, اور وہاں کے جو چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی ہیں جناب وزیر فرمان علی شگری صاحب, وہ یہاں پہ تشریف لائے. اور اس کے بعد ہم نے شگر بار کو اور لاہور بار کو, جڑواں بار جو ہے اس کا آج الحمدللہ اعزاز حاصل ہے, یہ ڈکلیئر کیا ہم نے. اس کے بعد وہاں کے وکلا کے لیے ہم نے لائبریریز کے لیے 3 سیٹ گفٹ کیے, اور لاہور جو ہمارا ہے پنجاب بار کونسل, اس کی جو لا سائٹ ہے اس تک پورے جی بی کے جو لائرز ہیں ان کو مفت رسائی دے دی. اور اس کے بعد وہاں پہ یہاں پہ ایک تھا کہ جو جی بی کے لوگ ہیں وہاں پہ چونکہ لا کالج کوئی نہیں تھا, اب وہ لوگ یہاں پہ آ کر لا کرتے تھے, اور یہاں پہ ہی ان کو انرولڈ ہونا پڑتا تھا پنجاب بار کونسل یا دیگر بار کونسلس میں. اور جب وہاں سے اب ان کی بار کونسل بنی ہے جی بی بار کونسل, تو وہاں پہ جانے کے لیے مائگریشن جب کرواتے تھے تو ان کی فیس 10,000 روپے تھی. ہم نے وی سی صاحب سے, جناب فرحان شہزاد صاحب سے ریکویسٹ کی ہے, وہ انشاءاللہ 1-2 دن میں وہ فیس بھی ختم ہو جائے گی. اور مور اوور ہم نے وہاں پر لا کالجز کے لیے پنجاب بار کونسل کو ریکویسٹ کی ہے کہ اپنا کردار ادا کریں, تاکہ جی بی میں جو ہے قانون کی جو تعلیم ہے وہ عام ہو سکے. صحیح. بڑے بڑے پہاڑوں کی چوٹی سر کرنے کا بھی شوق رکھتے ہیں آپ؟ بالکل سر, ایسا ہے, کرتے بھی رہے ہیں, لیکن اب جو ہے انشاءاللہ میں نیکسٹ ایئر کوشش کروں گا کہ کوئی بڑی چوٹی کو سر کیا جائے. صحیح. ابھی تک تو چھوٹی چوٹیوں کے اوپر ٹرائل جاری ہے, ابھی کوشش آپ کی جا رہی ہے. تو کیا پیغام دیں گے ہماری جو نوجوان نسل دیکھ رہی ہے اور جو بہت ہی ٹورزم کا شوق رکھتے ہیں, تو وہ کیسے اس شوق کو پورا کریں اور کیا کیا اپنی تیاریاں کریں K2 کے بیس کیمپ تک جانے کی, یا اگر وہ اسے سر کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا کچھ کرنا چاہیے ان کو؟ سر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ اپنے اندر ایک جذبہ اور حوصلہ پیدا کریں. سب سے چیز جو ہے کہ آپ کا کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہوتا ہے جو آپ کو کہیں بھی لے کر جاتا ہے. دوسرا ان کے لیے یہ ہے کہ اپنا جو پراپر ہے نا وہاں پہ اپنے پراپر بوٹنگ سوٹ وغیرہ اور یہ چیزیں, گلوز وغیرہ, سردی ہوتی ہے وہاں پہ کافی, وہ ان کا خیال رکھیں, اور وہاں پہ جائیں تو کیئر سے جائیں. باقی وہاں کے لوگ بڑے کوآپریٹیو ہیں, اور خصوصاً ابھی جو ہماری حکومت نے ٹورسٹ پولیس کا بنائی ہے وہ ایک بہت ہی مثبت قدم ہے. وہ آپ کو اس طرح سے گائیڈ کرتے ہیں جیسے کوئی بھائی بھائی کو گائیڈ کرتا ہے. اور اسی وجہ سے ان کی ریکوگنائزیشن میں شگر کے جو ہے نا یہ ٹورسٹ پولیس کے محمد اشرف صاحب ہیں, لاہور بار ایسوسی ایشن نے ان کو لائف ٹائم ممبرشپ دی ہے اعزازی طور پر. یہ ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ کسی پولیس آفیسر کو وکلا نے ریکوگنائزیشن دی ہے. اچھا. تو اس لیے وہاں کی ٹورسٹ پولیس سے کانٹیکٹ میں رہیں,
اور وہاں پہ جو ہے انفارمیشنز لے کے جائیں یہاں سے پراپر. آج کل تو ویسے بھی ایزی ہو گیا, اور خصوصاً موسم کے حوالے سے ضرور دیکھ کے جایا کریں. صحیح. تو ابھی کوئی بھی جاتا ہے وہاں پر, اور بہت سارے ٹورزم پر جاتے ہیں, لیکن وہاں پر صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتے, مطلب آس پاس چیزیں لوگ کھا کر اپنے ریپرز پھینک دیتے ہیں. تو ان کو آپ کیا پیغام دیں گے جب وہ چیزیں آپ دیکھتے ہیں, آپ کو کتنا دکھ ہوتا ہے, اور اس کے لیے آپ کیا اقدامات کرتے ہیں اور کیا کرنا چاہیں گے؟ سر آپ نے بہت ہی جو خوبصورت بات اور بہت خوبصورت مسئلے کی طرف آپ نے توجہ مبذول کروائی ہے اس حوالے سے. سر میرا اس میں بالکل کلیئرلی ہے ورژن کہ دیکھیں جنت میں گند نہیں ڈالنا چاہیے. بالکل بہت خوبصورت ویلیز ہے وہاں پہ. جب یہ ہم کچرا دیکھتے ہیں, کوڑا کرکٹ دیکھتے ہیں, تکلیف ہوتی ہے. یہ وہ تھے جو جہاں پہ کبھی جا کے پاکیزگی کا احساس ہوتا تھا. ہم جاتے تھے تو وہاں پہ آج سے 25 سال پہلے میں دیکھوں تو ان ویلیز میں کبھی کہیں کوڑے کرکٹ کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا تھا, کہیں سے ایسا چکر نہیں ہوتا تھا. ابھی تو آپ ابھی سیف الملوک پہ چلے جائیں, جھیل پہ, بہت تو دکھ ہوتا ہے. اب اتنا دکھ ہوتا ہے کہ میں گزشتہ کو 3-4 سال سے وہاں جا ہی نہیں رہا, صرف اس کچرے کی وجہ سے. اس لیے ہم سب کو جتنے بھی ٹورسٹ ہیں ان کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم وہاں پہ اس کی بیوٹی کو انجوائے کرنے گئے ہیں, اپنی اسپرچولیٹی کو بڑھانے کے لیے جاتے ہیں, اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے جاتے ہیں. لیکن اس کا ہمارے مطلب یہ ملک نہیں کا ہے, حصہ ہے, ہمارے ملک کی پہچان ہے, باہر سے لوگ آ کر دیکھتے ہیں. بالکل ایسے. اور اس کا مطلب یہ نہیں بنتا کہ ہم خود کو ریلیکس کرنے کے لیے ان کو مشکل میں ڈالیں. وہاں کے لوگ آپ دیکھیں گے تو وہ ہمارے گند صاف کر رہے ہوتے ہیں, ہم سے وہ ناراض نہیں ہو رہے ہوتے, غصہ نہیں کر رہے ہوتے, لیکن وہ ہم پھینک دیتے ہیں, وہ اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینکتے ہیں. صحیح. اب ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے, ہمیں اپنے اس ملک کو نیٹ اینڈ کلین رکھنا چاہیے, اور یہ ہمارا ویسے بھی میری نظر میں تو قومی فریضہ بنتا ہے. اور ویسے بھی صفائی نصف ایمان ہے, اور نصف ایمان جو اگر ہم کھو دیتے ہیں تو پھر باقی کا نصف بھی کھو جائے گا. اچھا آپ بتائیے گا کہ کیا اسے حکومتی سطح پر اسے حکومت کو ٹھیک کرنا ہوگا, یا ہمیں ایز اے نیشن آگے بڑھ کر اس کام کو بہتر بنانا ہوگا؟ سر دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحیثیت نیشن ہم کو یہ کام کرنے چاہیے. گورنمنٹ بھی ہماری ہی ہے, ہم ہی ہیں, وہ کوئی دو اور تو نہیں ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر سٹیپ گورنمنٹ ہی لے, جو ہم اپنے اینڈ پہ کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے. لیکن یہاں انفارچونیٹلی میں ایک بات آج کرنا چاہوں گا آپ کی وسادت سے کہ یہاں پہ ایک پرابلم ہے کہ جو بھی یہاں پہ کہتا ہے جی میں ملک کے لیے یہ کروں گا, میں وہ کروں گا, وہ چاہتا ہے جی پہلے مجھے کوئی عہدہ دے دیں. وہ جو ایک اسپرٹ ہوتی ہے نا پاکستانیت کی, وہ اس وقت بہت جو ہے نا وہ نیچے لیول پہ آ گئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ہمیں اپنے انڈیویجول لیول پہ جتنا ہم اپنی سوسائٹی کے لیے, جتنا ملک کے لیے پازیٹیو کر سکتے ہیں, ہمیں اپنے اینڈ پہ کرنا چاہیے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ گورنمنٹ کرے, ہم بھی اس ملک کا حصہ ہیں, ہمارا بھی اتنا ہی فرض ہے جتنا ایک پرائم منسٹر کا فرض ہے. ہم دونوں اس لائبلٹی سے دونوں ہم ایکول کھڑے ہیں, ایکول فوٹنگ پہ کھڑے ہیں, اور ہم دونوں راہ فرار حاصل نہیں کر سکتے. اس لیے ہم سب کو اپنے اپنے ایون یہاں وہاں نہیں, یہاں پہ بھی اپنے گلی محلوں کوچوں کو صاف رکھنا چاہیے, اور ایک اعلیٰ مثال قائم کرنی چاہیے ہمیں اس چیز کی. صحیح. تو سر اب آگے کے آپ کے اب پلانز آپ نے شیئر کیے ہمارے ساتھ, تو آگے ٹورزم میں جا کر آپ کتنا نام کمانا چاہتے ہیں اور کس طرح سے ملک کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں, اپنے آخری الفاظ؟ سر مجھے ذاتی طور پہ اپنے نام سے کوئی اتنا نہیں ہے کہ یہ ضرور ہو, لیکن میری یہ خواہش ہے کہ میرے ملک کا نام بڑا ہو, یہاں پہ ٹورزم بڑھے, یہاں پہ جو ہمارا ایک سافٹ ویو ہے دنیا کی نظر میں وہ جائے, اور لوگ یہاں پہ پوری دنیا سے یہاں پہ آئیں. اور میری یہ خواہش بھی ہے اور میری یہ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہمیں دن دکھائے کہ لوگ باہر سے بھی آئیں. آج سے 20-25 سال پہلے یہی ویلیاں جو تھی, جو ویلیز ہیں سر, یہ ٹورسٹ جو فارنر ٹورسٹ تھے ان سے بھری ہوتی تھیں, ہمارے لوکل ٹورسٹ بہت کم ہوتے تھے. اب یہ جو پچھلے دنوں میں ہم نے ٹیررزم کی جنگ میں ہمارا اتنا نقصان ہوا ہے, اس میں سب سے زیادہ ہمارا نقصان ٹورزم میں بھی ہوا ہے. اب وہاں سے لوگ یہاں پہ نہیں آ رہے, اور ہمیں سب کو چاہیے کہ اپنا سافٹ امیج کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنے کے لیے جتنا بھی ہم پازیٹیولی کر سکتے ہیں وہ ہم کریں. بہت شکریہ سر. منور مسعود ہیرا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, جنہوں نے 660 cc K2 کے بیس کیمپ تک پہنچا کر ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے. آج تک پوری دنیا میں کوئی نہیں ایسا کر سکا, اور یہ پہلے پاکستانی ہیں جنہوں نے 660 cc گاڑی نہ کہ وہاں تک لے کر گئے, بلکہ لے کر جا کر وہاں ورلڈ ریکارڈ بنایا اور اسی گاڑی کو وہاں گفٹ بھی کر دیا. سر بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. اس وقت تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان ادیب الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.